प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम मत्ती की इंजिल बाब 17 पे गौर करे थे और उसमें से हम 5 बातें सीखे। पहली बात थी, बाजी वक्त खुदा अपने सच्चाई के भेदें उन पे जाहिर करता है जो उसके पीछे चलते हैं। दूसरी बात थी, जब हम डर जाते हैं तो मसीह हमेशा हमारे साथ हैं हमको तसल्ली देने के लिए। तीसरी बात थी, कोई भी बदरू मसीह के सामने नहीं खड़ सकती। चौथी बात थी, हमको जो भी नियमत मिलती है खुदा के तरफ से मिलती है। पांचवी और आखिरी बात थी, खुदा की बात हमेशा पूरी होती है। तो प्यारे भाई और बहन, अब हम कलाम शुरू करेंगे और पढ़ेंगे मत्ती की इंजिल बाब 18 के आयत 1 से आयत 10 तक। लिखा हुआ है, उस वक़्त शागिर्द यीशु के पास आकर बोले, पस आसमान की बादशाहत में बड़ा कौन है? उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उसे उनके बीच में खड़ा कर दिया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम ना फिरो और बच्चों की मानन ना बनो तो आसमान की बादशाहत में हरगिज दाखिल ना होगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानन छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाहत में बड़ा होगा, और जो कोई ऐसे बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये बेहतर है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समुद्र में डुबो दिया जाए। ठोकरों के सबब दुनिया पर अफसोस है, क्योंकि ठोकरों का लगना जरूर है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस है जिसके बायस से ठोकर लगे। बस अगर तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे। टूंडा या लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ या 2 पाँव होते तू हमेशा की आग में डाला जाए। और अगर तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। काना होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आँखें होते तू आग के जहन्नम में डाला जाए। खबरदार, इन छोटों में से किसी को नाचीज ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं। तो प्यारे भाई और बहन, कलाम बताता है कि मसीह के शागिर्द मसीह के पास आए और उनसे एक सवाल करे। सवाल ये था कि आसमान की बादशाहत में बड़ा कौन है? तो यहाँ अगर हम गौर करेंगे तो हमको यहाँ जिस्मानी ख्वाहिश नजर आएंगी, और ये लोग हो सकता है कि काफ़ी बातचीत के बाद जब उनको ये सवाल का जवाब नहीं मिला तो मसीह के पास आए, और हो सकता है कि उनके शागिर्दों में से शायद 2 या 3 शागिर्द ये सोचे होंगे कि उन लोग आसमान के बादशाहत में बड़े हैं। मगर हमको मसीह पे गौर करेंगे तो उनका जवाब ज़बरदस्त था। उन्होंने क्या करे बोले तो एक बच्चे को बुलाए और अपने शागिर्दों के बीच में खड़ा कर दिए। प्यारे भाई बहन, ये बात हमको क्या बताती है? ये बात हमको ये बताती है कि बच्चा जो है बिना झिझके मसीह के पास आया। मरकुस की इंजिल में बाब 10 और आयत 14 में खुदावंद बोलते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो। तो दोस्त, यहाँ जो परेशानी थी वो ये थी कि उनके शागिर्द बच्चों को मसीह के पास आने से रोक रहे थे। परेशानी बच्चों के साथ नहीं थी, बच्चे तो उनके पास आने के लिए तैयार थे, मगर परेशानी बड़ों से थी कि उन लगा बच्चों को मसीह के पास आने से रोक रहे थे। तो यहाँ अगर हम गौर करेंगे तो हमको एक ज़बरदस्त तस्वीर दिखेंगी। हमारे खुदावन ये बच्चे को लेके अपने शागिर्दों के बीच में खड़ा करते हैं और ये जाहिर करते हैं कि जब तक उनके शागिर्दां बच्चों के वैसा नहीं बनेंगे तो आसमान की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकेंगे। कई लोगों को ये बात से गलत फहमी है, मगर एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि खुदावन या हमारे ज़िंदगी के बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं,
اور ہمارے بچے بننے کے بارے میں نہیں بات کر رہے ہیں۔ یہاں جو ہے ہم کو بچوں کی چال اختیار کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارے زندگی میں بدلاؤ لانا ہے۔ یعنی کہ یہاں ہمارے خداوند یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے شاگرداں ایک نئے زندگی میں قدم لینا ضروری ہے۔ یا مسیح ایک نئی زندگی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہم پرانی زندگی کو چھوڑنا ہے اور ایک نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، جہاں ہمارے زندگی میں جلاپا نہیں ہے، غرور نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میرے دوست، یہاں خداوند ان کے شاگردوں کو یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم لوگ خدا کے بادشاہت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو تم لوگوں کو نئے سرے سے پیدا ہونا پڑے گا۔ اور یہ بات انہوں نکودیموس کو بتا چکے تھے۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل باب 3 اور اس کی آیت 3 پڑھیں گے تو مسیح نکودیموس سے بولتے ہیں، میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہت کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو میرے دوست، یہاں جس بات کی مسیح اہمیت دیے وہ ہے نئے سرے سے پیدا ہونا۔ جب آپ اور میں نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو ہم روحانی طور سے ایک بچے بن کے ہماری شروعات کرتے ہیں۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ مسیح خاص طور سے یہ بتائے کہ جو اپنے آپ کو بچے کے ویسا چھوٹا بنائے گا وہ انسان خدا کے بادشاہت میں بڑا بنایا جائے گا۔ آگے مسیح اپنے کلام میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر ہم ان کے نام پہ بچے کو قبول کریں گے تو ان کو قبول کرے ویسا ہے۔ مگر آگے مسیح ہم کو خبردار بھی کرتے ہیں۔ ان کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بچوں کو ٹھوکر کھلائیں گے جو ان پہ ایمان لائے ہیں تو یہ ہمارے لیے اچھا ہوتا کہ ایک بڑی چکی کا پاٹ ہمارے گلے میں لٹکایا جائے اور ہم گہرے سمندر میں ڈبو دیے جائیں۔ اگر ہم کلام میں دیکھیں گے تو مسیح ٹھوکر کھلانے کا لفظ استعمال کرے ہیں۔ میرے دوست، یہ جو لفظ ٹھوکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گمراہ کرنا، یعنی کہ گناہ کے طرف بڑھانا۔ اور میرے بھائی، یہاں مسیح سخت لفظوں سے ہم لوگوں کو خبردار کرتے ہیں۔ میرے دوست، میرے کو ایسا لگتا کہ یہ حصے میں جو مسیح کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری خدمت گزاری بچوں کے درمیان بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی بچوں کے درمیان خدمت گزاری کر رہا ہے تو ایک بہترین کام کر رہا ہے۔ مسیح بچوں کو پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بچے بھی ان کے نام سے نجات پائے۔ پیارے بھائی اور بہن، خاص طور سے میں آپ کا توجہ آیت 10 پہ لانا چاہوں گا، جہاں مسیح ہم کو صاف صاف بتاتے ہیں کہ ہم بچوں کو ناچیز نہیں جاننا، اور انہوں آگے یہ بتاتے ہیں کہ یہ بچوں کے فرشتے آسمان میں ان کے باپ کو یعنی کہ خدا کے منہ کو ہر وقت دیکھتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے خداوند بتاتے ہیں کہ جب ایک بچہ مرتا ہے تو اس بچے کی روح فوراً سے خدا کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ میرے دوست، یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ چھوٹے بچے جنت میں داخل ہوں گے۔ اگر آپ اپنا بچہ کھو دیے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کا بچہ مرا ہے، تو یاد رکھو کہ آپ کا بچہ جنت میں ہے۔ آپ یہ بات سے تسلی پا سکتے۔ اور یا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کا بچہ اگر جنت گیا ہے تو انہیں اس لیے نہیں گیا ہے کئی کو بولے تو انہیں نادان ہے، انہیں اس لیے نہیں گیا ہے کئی کو بولے تو انہیں آپ کا بچہ ہے، بلکہ آپ کا بچہ اس لیے جنت گیا کئی کو بولے تو یسوع مسیح اس کے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے۔ تو یہاں ہمارے خداوند یہ بتاتے ہیں کہ ہم بچوں کو گمراہ نہیں کرنا یا بچوں کو ان کے پاس آنے سے نہیں روکنا۔ انہوں بولتے ہیں بچوں کو میرے پاس آنے دو۔ اگر بچے مر بھی جائیں گے تو ان کی روح جنت میں میرے باپ کے موجودگی میں رہیں گی۔ تو دوست، کئی ماں باپ اپنے مر گئے سو بچوں کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کہاں جائیں گے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بادشاہ داؤد اس چیز کے بارے میں جانتے تھے۔ جب ان کا بیٹا جو بتسبا کے ذریعے سے پیدا ہوا بیمار پڑا تو داؤد اپنے بیٹے کے جان کو بچانے کے لیے روزہ رکھے اور اس کے لیے روئے اور ساری رات زمین پہ پڑے رہے۔ مگر جب ان کا بیٹا مر گیا
انہوں اٹھے، نہائے اور اپنے کپڑے بدلے اور ہیکل میں گئے خدا کی عبادت کرنے کے لیے۔ ان کے خادمہ ان کے یہ چال سے حیرت میں پڑ گئے، اور جب ان سے پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا کہ جب تک وہ لڑکا زندہ تھا میں نے روزہ رکھا اور میں روتا رہا، کیونکہ میں نے سوچا کیا جانے خداوند کو مجھ پر رحم آ جائے کہ وہ لڑکا جیتا رہے، پر اب تو وہ مر گیا، پس میں کس لیے روزہ رکھوں؟ کیا میں اسے لوٹا سکتا ہوں؟ میں تو اس کے پاس جاؤں گا، پر وہ میرے پاس نہیں لوٹنے کا۔ تو پیارے بھائی بہن، ان کو پورا بھروسہ تھا کہ ایک دن انہوں اپنے بیٹے کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ایک قیمتی سچائی ہے۔ یہ ہوگا اب ہم یہ باب کے دوسرے حصے پہ آئیں گے، اور وہ ہے مسیح کھوئے ہوئے بھیڑ کی تمثیل دیتے ہیں۔ اب ہم آیت 11 سے 14 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو، اگر کسی آدمی کی 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک بھٹک جائے تو کیا وہ 99 کو چھوڑ کر اور پہاڑوں پر جا کر اس بھٹکی ہوئی کو نہ ڈھونڈے گا؟ اور اگر ایسا ہو کہ اسے پائے تو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ ان 99 کی نسبت جو بھٹکی نہیں، اس بھیڑ کی زیادہ خوشی کرے گا۔ اسی طرح تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے، یہ مرضی نہیں کہ ان چھوٹوں میں سے ایک بھی ہلاک ہو۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے کہ یسوع مسیح کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آئے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سب کے سب گمراہ ہو گئے، ہم سچائی پہ قائم نہیں تھے، ہم ہماری مرضی سے چل رہے تھے، ہمارے جو جی میں آئے ہم کر رہے تھے، پوری طریقے سے ہم گمراہ ہو گئے تھے۔ مگر میرے دوست، ہم جیسے گمراہ لوگوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے یسوع مسیح یہ دنیا میں آئے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو راز باز مانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کو مسیح کی ضرورت نہیں ہے، تو مسیح اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہمارے خداوند جو بچوں کے بارے میں محسوس کرتے ہیں وہ بہت ہی اہم ہے، خاص طور سے ہمارے دنوں میں، یعنی کہ اس زمانے میں جہاں حد سے زیادہ شرارت ہو رہی ہے، خاص طور سے بچوں کے تعلق سے۔ ایک بار جو ہے ماں باپ اپنی لڑکی کو چوراہے پہ چھوڑ دیے اور چلے گئے۔ ان لوگوں کو وہ لڑکی کی پرواہ نہیں تھی۔ یہ دونوں اپنی لڑکی سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے۔ میرے دوست، تھوڑے لوگاں یہ یقین کرتے ہیں کہ دوزخ نہیں ہے، مگر میں یہ بولنا چاہوں گا کہ اگر کوئی دوزخ نہیں ہے بول رہا ہے تو ان لوگوں کے لیے تو دوزخ ہونا چاہیے جو بولتے ہیں کہ دوزخ نہیں ہے۔ میرے دوست، بائبل شریف دوزخ کے بارے میں بتاتی ہے اور دوزخ ہے، تو یہاں مسیح سخت سے سخت لہجہ استعمال کرتے ہیں اور ہم کو بچوں کے تعلق سے خبردار کرتے ہیں۔ یہ ہوگا اب ہم یہ باب کے تیسرے حصے پہ آئیں گے، اور وہ ہے مسیح وہ بھائی کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ بتاتے ہیں جو سخت گردن کا ہے، یعنی کہ جو بات سننا نہیں چاہتا ہے۔ اب ہم آیت 15 سے 20 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا اور اکیلے میں بات چیت کر کے اسے سمجھا، اگر وہ تیری سنے تو نے اپنے بھائی کو پا لیا، اگر نہ سنے تو اور 1-2 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جا، تاکہ ہر ایک بات 2-3 گواہوں کی زبان سے ثابت ہو جائے۔ اگر وہ ان کی بھی سننے سے انکار کرے تو کلیسیا سے کہے، اور اگر کلیسیا کی بھی سننے سے انکار کرے تو اسے غیر قوم والے اور محصول لینے والے کے برابر جان۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر باندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے 2 شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ مانگتے ہوں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں
ہوں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا کا کلام بتاتا ہے کہ اگر ہمارا بھائی ہمارے خلاف گناہ کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ اکیلے میں بات چیت کرنا اور اس کو سمجھانا۔ اگر وہ ہماری سنتا ہے تو ہم اس کے اوپر جیت حاصل کر لیے ہیں، یعنی کہ ہم بازی جیت گئے ہیں۔ ہماری پوری کوشش رہنا کہ ہم اس کو صحیح راہ پہ لائے، مگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری انہیں نہیں سنے گا۔ تو جب ہم ایک دو کو ساتھ لے کے اس کو سمجھانے کی کوشش کرنا، مگر پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ انہیں سنے گا۔ جب ساری کلیسیا کے سامنے رکھو، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ انہیں سنے گا، مگر اس وقت خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ ہم وہ آدمی کو غیر قوم والا اور محصول لینے والے کے برابر ماننا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ختم ہوا یہ باب کا تیسرا حصہ، اور آخری اور چوتھا حصہ ہم آتے سو وقت غور کریں گے۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے کلام کے ذریعے سے ہم کیا کیا باتیں سیکھے ہیں۔ پہلی بات ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے اور اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا بنانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا رکھنا چاہیے۔ مسیح کے شاگردوں کی آنکھ بڑپن پہ تھی۔ ان لوگ اپنے لیے ایک عہدہ بنانا چاہتے تھے۔ ان لوگ چاہتے تھے کہ ان کا نام بلندی پہ جانا، مگر مسیح کی مرضی یہ نہیں تھی۔ انہوں چاہتے تھے کہ ان کے شاگرد ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا مانیں۔ مسیح کا بننے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم خدا کے بادشاہت میں داخل ہو سکتے بولے تو اس وقت ہو سکتے جب ہم اپنے آپ کو بچوں کے برابر بنائیں گے۔ دوسری بات ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں کہ ہم بچوں کو گمراہ کرنا نہیں چاہیے۔ بچے آسمان کی بادشاہت میں داخل ہوتے ہیں اور ان کو گمراہ کرنا ہمارے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ ہم اس کے حساب دہ ہیں۔ خدا ہم سے بچوں کو گمراہ کرنے کے بارے میں سوال کرے گا۔ تیسری بات ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں کہ ہمارا بھائی جو ہمارے خلاف گناہ کرتا ہے اس کو سیدھے راستے پہ لانا ہمارا فرض ہے۔ مسیح چاہتے ہیں کہ ہم ہماری پوری کوشش کریں۔ ہم ہمارے بھائی کو ایسا چھوڑ نہیں سکتے۔ ہمارا بھائی ہمارے ساتھ ہمیشہ رہنا اور اس کے لیے جو ہے ہم ہماری پوری کوشش کرنا کہ اس کو سچی راہ دکھائے۔ ہم ہمارا پورا دم لگانا اس کو سچائی میں واپس لانے کے لیے۔